बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 32। वो वहीं बैठा एनवलप को देखते हुए इसे खोलने लगा, जबकि सामने वो दुश्मन जाना बेहोश थी और इसे यकटिक देखे गया। एनवलप खोला, रिपोर्ट आंखों के सामने थी। आफताब जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन थमती जा रही थी। एक दुखती नज़र उठा के सामने इसे देखा वो और आंखें मूंद लीं। इसे समझ न आया कि वो किस तरह अपनी फीलिंग्स का इजहार करे। वो खुश हो या वो जिसे सज़ा देने जा रहा था, अनजाने में वो इसे नहीं खुद को सज़ा दे देता अगर ये रिपोर्ट इसे ना मिलती। दिल ही दिल में इसने डॉक्टर कशमाला का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट वापस एनवेलप में रखी और उठता हुआ कमल के पास पहुंचा, जो अभी भी दवाइयों के ज़ेर असर थी। क्या यही वजह थी जो ये आज मेरे मुखालिफ खड़ी ना हो सकी? एक लफ्ज़ एहतजाजन वो ना बोली थी, सिर्फ एक खामोशी थी। झुकता हुआ उसके माथे को छुआ, जो अब नॉर्मल टेम्परेचर में था। न जाने क्यों हाथ रेंगते हुए उसके पेट पे जा ठहरा था। उसके पेट को छूते हुए एक अजीब सा एहसास जागा था, जिसे वो खुद भी समझ ना पा रहा था। आंखें भीगने लगी थी। मैं बाबा बनने वाला हूँ, वो खुद को जैसे बावर करवा रहा था। आंखें मूंदते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता कमल के माथे पे प्यार की मोहर सब्त कर गया था। कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत भाग लिया तुमने, अब बस। वो दिल ही दिल में वो कमल से मुखातिब उसकी गर्दन पर झुका अपना लम्स छोड़ गया था। आप थोड़ी सी लचक दिखा देते, अनजाने कहाँ गए होंगे, रात कहाँ गुजरी होगी दोनों ने। रज़िया बेगम ने परेशानी से नाश्ते की टेबल पर शौहर से कहा, अपनी मनमानियाँ करने वालों का ही अंजाम होता है। चाय का शिप लेते हुए स्पॉट अंदाज में कहा, कौन सी मान सुल्तान साहब? बीवी के माथे के बल इन्होंने नोट किए थे। किसी की बेटी को ज़बरदस्ती घर ले आना, क्या ये आपकी नज़र में सही है? अगर ज़बरदस्ती होती तो क्या वो लेके आता, या अभी माँ बाप के इसे अभी को ले जाने देते? आगे से किए गए सवाल पे वो इस्तहसाया अंदाज में हंसे। आपके बेटे को आपको अपनी तरफ चलाना आता है, वहाँ भी कोई धमकी दे के आए होंगे। और कब इनकार किया कि इन साहबजादे की रुखसती नहीं करवानी, जो यूं उठा के ले आए अगले की बेटी को। अगले की बेटी आपके साहबजादे की बीवी है, निकाह में है उसके। और वैसे भी जो काम कल कोई और करे वो सही है, वही काम अगर शामी ने कर लिया तो गलत है। आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई। क्या मतलब इस बात का? फ़याज़ साहब के माथे पे भी बल पड़ गए। शामी ने नाबिया की रुखसती कैसे ली थी, याद है आपको? रज़िया बेगम को गुजरे पल एक एक सब याद आ गए। फ़याज़ साहब लब बीच गए थे। अब आप ये कहना चाहती हैं कि हमने शामी से रुखसती लेने से इनकार किया, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया? आप बेटे को गलत शय मत दें। बीवी पे इन्हें निकाह गलती पे इन्हें निकाह हो जाए तो रुखसती की एक सानवी हैसियत रह जाती है। धीरे से कहती वो उठी थी। उनके अंदाज से नाराज़गी झलक रही थी। गुड मॉर्निंग। माँ बाप को बहस करता देखकर वो चेहरे पे मुस्कुराहट छुपाता अभी को लिए आगे बढ़ा। आप? रज़िया बेगम की तो आंखें ही हैरत से वार रह गईं, जबकि शामी इनके माथे पे बोसा देता एक लम्हे को घसीट के बाप के सामने बैठ गया था। ये यहाँ कैसे आए? किसने आने दिया? किसकी इजाज़त से आए? फ़याज़ साहब बिना शामी को देखे बोले गए, जब कि अभी धड़कते दिल से अपने मामू जान को देख रही थी। दूसरी जन्म बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठकर नाश्ता करते अपने मजाजी खुदा को देखा, जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। आपने रज़िया बेगम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि शामी के लौट आने पे वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मैं भी रहता हूँ इस घर में। अचानक से फ़िज़ा के साथ आते मिकाल ने हाथ उठाते कहा, तो फ़याज़ साहब ने इसे भी एक घूरी से नवाजा। लाएं, मुझे दें। फ़िज़ा के हाथों से उसकी बेटी महानूर को लेते हुए शामी के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। अम्मी जान, अब्बा हजूर से कह दें अपने घर में आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है, जबकि ये भी जानता हूँ सबसे ज़्यादा खुश यही हैं। महानूर से खेलते वो अंडरकट बाप से मुखातिब था। खुशफहमी पालना छोड़ दें और कनाडा की राह लें, अपने साहबजादे से कह दें। इसी गुस्से से जवाब दिया, अम्मी जान इनसे कह दें मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, सारी ज़िंदगी इनके सीने पर मूंग दलने के लिए बैठूंगा। इसी अंदाज में जवाब आया, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। सच में? रज़िया बेगम ने शामी का माथा चूम लिया। आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? मोहब्बत भरे लहजे में कहा। और ये एक रात मैं काया पलट कैसे हुई? फ़याज़ साहब ने फिर भी तंज किया। मामू जान प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर शाम का भूला रात को वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। बहुत देर बाद अभी की ज़ुबान से भी कुछ अदा हुआ। एक लम्हे को तो शामी ने हैरत से इसे देखा। वाह बच्चे वाह, कल तक तो खुला तक पहुँच गए थे और आज एक दिन में सब बदल गया।
واہ! فیاض صاحب غصے سے اٹھے اور اندر جانے لگے۔ بابا! ایک لمحے شامینہ نے پکارا۔ ماہنور کو فضا کی گود میں دیتا وہ اٹھ کے ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آئی لو یو بابا، معاف کر دینا۔ ان کے سامنے کھڑا وہ ہمیشہ کی طرح اپنی غلطی پہ ایک کان پکڑے ان کے دل موم کر گیا تھا۔ شامی نے ان کو موم ہوتے محسوس کر لیا تھا، تبھی خود ہی باپ کے گلے لگ گیا۔ فیاض صاحب نے بھی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت دل دکھاتے ہو۔ فیاض صاحب نے گلے لگایا۔ چلو شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مکال نے ماہنور کو اپنی گود میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ فضا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مکال کو اشارہ کیا کہ وہ بولے۔ اب اتنی خوشگوار بات ہے تو کیوں نہ آج ایک چھوٹی سی ریسیپشن پارٹی رکھ دی جائے۔ کیا کہتے ہیں سب؟ مکال نے کہتے ہوئے سب سے رائے لی۔ یوں ایک دم سے؟ نابیہ اور شامیر بھائی آ جائیں پھر کر لیں گے۔ اب تیرے ابو اور بڑی امی بھی نہیں ہیں، وہ عمرہ ادا کرنے گئے تھے۔ سب ایک ساتھ ہوں گے تو وہی اچھا لگتا ہے نا؟ شامی نے دھیرے سے کہا۔ بیٹا جی، جس طرح اچانک رخصتی ہے ولیمہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ باقی سب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک بار پھر کر لیں گے۔ فیاض صاحب مکال کے ہم خیال ہوئے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ پھوپھا جان نے چپ چپیتے رخصتی دے دی، اب ولیمہ؟ کہتے ہوئے آبی کی شاکی نظروں کے زیر اثر اس کی زبان رکی۔ بیٹا، جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپ دیا ہے، ان سے آپ اور کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ ہر رشتے میں خلوص اور ایمانداری، احساس اور اعتبار ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ رضیہ بیگم نے سمجھایا تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ بے اختیار اٹھتے ماتھے پہ گیا۔ اس کا سر شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن نکاہت کے باعث اٹھ نہ پائی۔ میں یہاں کیسے؟ اسے اپنے ہاتھ پہ سرنج کا نشان دیکھا اور پاس لگی ڈرپس پہ نظر گئی تو اسے سمجھ آ گئی۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ آفتاب کہیں نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس آئے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھی کے لڑکھڑا کے واپس بیٹھ گئی۔ یہ چکر کیوں آ رہے ہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھتے اچانک سے اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی۔ یہ کپڑے وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی کہ تبھی ایک ادھیڑ عمر کی عورت ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ خان بی بی کیسی ہیں آپ؟ حشاش بشاش انداز میں دریافت کیا۔ کمل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آفتاب وہ کہاں ہے؟ بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنا سوال داغا۔ جی وہ تو مجھے نہیں پتہ، آپ ناشتہ کریں تب تک آ جائیں گے۔ بہت ادب سے کہا۔ ناشتے کی ٹرے میں اپنے پسندیدہ بادام کا دودھ دیکھ کر کمل کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ انا اور خودداری کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتی وہ واپس بیٹھتی، دودھ کا گلاس اٹھا گئی اور ایک گھونٹ میں آدھا گلاس ختم کر ڈالا۔ سامنے بیٹھی عروہ کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ ابھر کے مدھم ہوئی تھی۔ صحیح کہا تھا خان نے، یہ لڑکی واقعی اس دودھ کی دیوانی ہے۔ اور کچھ لیں گے؟ دودھ ختم کرتے ہوئے خالی گلاس ٹرے میں رکھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کے اوپر دودھ کی ایک لکیر سی بن گئی تھی۔ نہیں، میرے پیٹ بھر گیا ہے، اب آپ جائیں۔ پیٹ بھرتے ہی کمل کو لگا اس میں انرجی سی بھر گئی ہے اور لہجہ بھی بدل گیا۔ اتنے میں آفتاب کو اندر آتا دیکھ کر اس کا انداز اتوار سب واپس مڑ گیا۔ وہ عورت مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ آفتاب کو اپنے قریب آتا دیکھ کر نامحسوس انداز میں کمل اپنی جگہ سے ڈر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمل ڈرو مت، یہ کچھ نہیں کرنے والے، ہمت کر۔ ہمت؟ خود کو حوصلہ دیتی آفتاب کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جا رہی تھی اور اس کے اندر کا حال جاننا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اس راز تک کبھی شاید پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بہت ہی قریب پہنچ کے وہ ایک قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہم اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ اسپاٹ انداز میں بنا کسی تاثر کے اس کے ہونٹوں پر لگی دودھ کی لکیر کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد؟ زیر لب دہرایا۔ لیکن میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ وہ جو خود پہ ضبط کیے واپس مڑا تھا۔ کمل کے الفاظ نے اس کے قدم روکے، پلٹا اور کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ایک پل کو تو کمل کی جان ہی نکل گئی۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی کالی آنکھوں میں اپنی سبزی مائل آنکھیں گاڑتا ہوا گھرایا تھا۔ زبردستی نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی۔ آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ تم مجھے سختی پہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ پھر سے وہی دبنگ انداز، جبکہ کمل کو اس کی انگلیوں کا دل فریب لمس اپنی کمر پہ محسوس ہو رہا تھا، جس میں سختی نہ تھی، اور یہی بات کمل کا دل دھڑکا رہی تھی۔ کل والے آفتاب اور آج والے آفتاب میں بہت فرق تھا۔ اس سامنے کھڑے آفتاب کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، اور ایسا کیوں وہ نہیں جانتی تھی۔ آپ چھوڑیں مجھے، دور رہیں۔ اپنے دل کے اندر امڑتے جذبات کو قابو کرنے کی صحیح کرتی اس نے آفتاب کی گرفت سے نکلنا چاہا۔
کہ آفتاب جو بنا پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جا رہا تھا اس کو مزید اپنے قریب کیا، اور گھبرائی ہرنی کی طرح اس شیر کو دیکھتی اندر ہی اندر لرز گئی تھی۔ 1 انچ کا فاصلہ بھی مٹاتا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا جو اسے اپنے طرف کھینچ رہے تھے۔ کمل تو اس پل حیرت کی سمندر میں غرق ہوئی تھی۔ بنا ملے جلے وہ بت بنی آفتاب کو دیکھے گئی، جو واپس دھیرے سے پیچھے ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسی حالت پہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تیار ہو جو، ورنہ مجھے بطول تیار کرنا آتا ہے۔ اس کے کپڑے پہ چوٹ کرتا وہ اسے مزید خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ مزید وہاں رکنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ فوراً باہر آتا وہ بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے قریب جا رہا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اب صرف نفرت کرے گا، مگر اپنے ہونے والے بچے کی ماں سے وہ نفرت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس بات کے باوجود وہ اسے معاف کرنے والا نہ تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بھولا تھا، اب اسے اپنے بچے کے لیے اس دنیا میں آنے والے کا انتظار تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بندھ گئے تھے، ورنہ وہ کمل کو بہت سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کمل اس کا دھیما پن دیکھتے اتنا اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، اسے چاہ کے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے تیار ہونے کا تو کہہ دیا ہے، لیکن سوچتے ہوئے اس کی نظریں سامنے پڑے شاپر پر گئیں۔ کھول کے دیکھا تو اس میں ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ دھڑکتے دل سے اس نے شاور لیتے ایک پنک کلر کا لباس زیب تن کیا، تیار ہوتی باہر نکل آئی۔ آفتاب سادی سے فون پہ بات کرتا اگلا لاحِ عمل طے کر رہا تھا۔ اسے واپس کراچی جانا تھا۔ اسلام آباد سے بائی ایئر وہ کمل کو لے کے کراچی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے ملنا تھا، اور وہ جانتا تھا اسے سارے عرصے کے دوران وہ کتنا روئی اور تڑپی ہوں گی۔ کال بند کرتا وہ پلٹا تو سامنے کمل کو پنک لباس میں دیکھتا اس کے چہرے کا بھی گلابی پن آفتاب سے چھپا نہ رہ سکا، جبکہ انجانے کیوں کمل کو آفتاب کا اپنے قریب ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے احساسات جو پہلے کبھی نہ جاگے آج اسے آفتاب کے قریب کر رہے تھے۔ آفتاب اسے اس حالت میں دیکھ کر پیچ تاب کھاتا رہ گیا۔ باہر اتنی سردی تھی اور محترمہ سر سنور کے آ گئی تھیں۔ آفتاب اس کا ہاتھ تھامے واپس اندر کی جانب لے کے گیا۔ شاپنگ بیگ سے کوٹ نکالا اور اسے پہنایا۔ مفلر اس کے کندھوں پر ڈالتے وہ اب مطمئن ہوتے ہوئے اسے لیے باہر نکلا۔ اس پر سب کا کمل پہ بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کیوں کر رہا ہے، کہیں اسے پتہ تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے دھڑکتے دل سے ساتھ چلتے آفتاب کو دیکھا، جو اب اسی عورت سے کھڑے کچھ بات کر رہا تھا۔ خان صاحب خیر سے اپنے گھر جاؤ۔ اس عورت نے آفتاب کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کمل کو بھی گلے لگا کے اللہ حافظ کہا۔ آفتاب کمل کو لیے گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں سعدی پہلے ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ کمل خاموشی سے آفتاب کے ساتھ چلتی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جس نے اس سے ایک لفظ تک نہ پوچھا تھا، اور بس اس کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ ایسا کیوں وہ نہیں جان پا رہی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچنے پر کمل بری طرح لڑکھڑائی اور جھٹ سے آفتاب کا بازو تھامے۔ اس نے بھی مڑتے ہوئے کمل کو فوراً سہارا دیتے کھڑا کیا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی، ابھی گر جاتی تو؟ آفتاب نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی فکر نمایاں تھی، جسے کمل نے دل سے محسوس کیا تھا۔ خود پہ ضبط کرتا وہ کمل کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی اسلام آباد کے رستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ مری کے بلند بالا پہاڑ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل تھی، اور کمل اس خوبصورتی کی شروع سے دیوانی تھی۔ اس کا سارا بچپن یہیں تو گزرا تھا، ان وادیوں میں، اور وہ کیکے اور ہاں کیکے کومل خان عرف کیکے اس کی جڑواں بہنیں، اس کی ہمجولی جو تھی تو اس کا عکس، لیکن اتنی ہی اس سے مختلف تھی۔ جبکہ ان کی پیدائش کا وقت آیا تھا تو دیجے نے مریم کو سب سے چھپا کے یہاں بھیج دیا، اور یہیں آ کے مریم کو پتہ چلا کہ وہ ایک نہیں 2 جڑواں بچیوں کی ماں بنی ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں کہ کہاں تو وہ ایک بچی کو اپنانے سے انکاری تھے، اب 2 کو وہ کیسے اپناتے؟ یہ سب سوچتے ہوئے انہوں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کو وہیں خالہ فوزیہ جو کہ دائی تھی ان کے پاس چھوڑا، اور خود کمل کو لیے خانولا پہنچ گئیں، جہاں ایک دن بھی انہوں نے سکون کا نہ کاٹا، چاہ کر بھی وہ اپنے شوہر کو اپنی دوسری بیٹی کا نہ بتا سکیں، جس کا انہیں ساری زندگی ہی ملال رہنا تھا۔ نہ حالات سازگار ہوئے، نہ وہ اپنے اندر کا راز کسی کے آگے کھول سکی، اور اسی دوران خانم نے اپنے گندے الزامات لگا کر انہیں وہاں سے نکال دیا۔ وہ کتنا روئیں، کتنا تڑپیں، یہ صرف وہی جانتی، یا ان کا اللہ۔
وہ وہاں سے خالی ہاتھ اپنی بچی کو لیے نکل گئیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ کراچی سے مری جا سکتی۔ انہوں نے وہیں اپنی ایک دوست سے مدد لینے کا سوچا، جس نے نہ صرف کنٹینیو جاری ہے